बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा। आप सुमरा स्टॉक देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे इंतज़ामी मशीनरी जो है वो उसका क्या किरदार है गवर्नेंस में। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं तारक महमूद आवान साहब। सिविल सर्वेंट हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बुक राइटर भी हैं, इस पर बहुत सेर हासिल गुफ्तगू भी करते हैं, लिखते भी हैं और अपनी ओपिनियन भी रखते हैं। इस हवाले से उनसे बात करेंगे कि ये जो सिविल सर्वेंट है या जो इंतज़ामी ढांचा है, ये तारक साहब कैसे इसको हम डिफ़ाइन करेंगे और ये हमारे सिस्टम में कैसे ऑपरेट करता है? अच्छा, अगर आप पूरा गवर्नेंस का ढांचा देखें, गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें मुकन्ना है, हमारी एग्ज़ेक्टिव है जिसे हम इंतज़ामिया कहते हैं, और अदलिया है। आगे एग्ज़ेक्टिव के 2 पार्ट्स हैं, पॉलिटिकल एग्ज़ेक्टिव है जिसे हम सियासी इंतज़ामिया कहते हैं, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट, और उसकी फिर इम्प्लीमेंटिंग मशीन है जिसे हम ब्यूरोक्रेटिक एग्ज़ेक्टिव कहते हैं। अब ये हमारा एक ढांचा है गवर्नेंस का, जो एक कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया में राइज है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसकी आज हम बात करेंगे वो ब्यूरोक्रेसी की है। ब्यूरोक्रेसी बुनियादी तौर पे इम्प्लीमेंटिंग मशीन है। ये मुकन्ना की कानून साजी, लेजिस्लेचर की लेजिस्लेशन को भी इम्प्लीमेंट करेगी, लॉज को भी इम्प्लीमेंट करेगी। फिर जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है, हमारी कैबिनेट है, और जो चीफ एग्जेक्टिव है, उनके ऑर्डर्स को, डिसीजंस को भी इम्प्लीमेंट करेगी, और जो कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको भी एग्जीक्यूट करेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग मशीन है ब्यूरोक्रेसी, दैट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी का जो ढांचा है अभी तक, वो कॉलोनियल स्कीम है रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, उसके तहत कायम है। 1954 के रूल्स, आपके लिए बड़ी हैरानगी की बात होगी कि 1954 के रूल्स, फिर 3 कॉन्स्टिट्यूशंस भी आए, 18th अमेंडमेंट भी आई, बट प्राइमरीली इनहेरेंटली जो हमारी सिविल सर्विस है इस वक्त तक, वो एक कॉलोनियल, आप उसे कह सकते हैं, प्रेसिडेंट, स्ट्रक्चर, लेगेसी और वर्किंग और ऑपरेशंस पर यानी मुश्तमिल है। काले अंग्रेज कह सकते हैं हम इनको। काले अंग्रेज कह सकते हैं, बल्कि ब्राउन अंग्रेज कह अच्छा, सकते ब्राउन हैं अंग्रेज कह सकते हैं। यानी कि ये आप मेंटेलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं या उनके सिस्टम ऑफ वर्क के तीनों हवाले से? एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें ना, जो ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा है, जो एचआर है, जो उसके लॉज हैं, जो उसके ऑपरेशंस हैं, वो सारे के सारे उसी कल्चर जो एक हमने इनहेरिट किया था उसके हैं। अब ये अगली बहस है कि वो जो कल्चर है, क्या वो कंड्यूसिव रहा है, कंड्यूसिव है, किस हद तक कंड्यूसिव है। बट प्राइमरीली जो हमारी सिविल सर्विस है, दैट इज़ नॉट लोकल और इंडिजिनस सिविल सर्विस। ओके। अच्छा, तो आप देखें ना, बात यह है कि पाकिस्तान बना तो ये लेगेसी हमें मिल गई। उसके बाद 73 में जो कोशिश की गई कि सिविल सर्विस को रिफॉर्म किया जाए, मोर अट्रैक्टिव किया जाए लोगों के मसाइल को देखने के हवाले से, आज 77 साल बाद बेसिक जो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसका काम था रेवेन्यू को ठीक करना, बाकी मामलात को भी ठीक। 77 साल बाद आज भी हम वहीं खड़े हैं। आप कहते हैं कि ये इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी, इसका मतलब है ये इफेक्टिव मशीनरी नहीं है शायद। एग्जैक्टली क्योंकि जो हमने इनहेरिट किया ना, अगर उसको आप स्ट्रक्चरली देखें तो ये जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेसी है। इवन आप इसको मुख्तलिफ टीयर्स पे देख सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट पैस, हम पैस की बात करते हैं या पीएमएस की इवन बात करते हैं। अब पैस का ऑफिसर जो है वो तहसील भी रन कर रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट भी रन कर रहा है, वो डिवीज़न भी रन कर रहा है, वो प्रोविंशियल कैपिटल में सेक्रेटरी भी, और वो फेडरल जो कैपिटल है उसमें सेक्रेटरी भी। और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो दूसरे ममालिक में भी ये लोग पाकिस्तान के यहाँ तक के सफ़ीर भी रहे हैं। तो इस हद तक जर्नलिस्ट केडर नहीं हो सकता, इवन फॉर दैट मैटर पीएमएस इज़। ये तो आप उसके एक फेडरलिस्टिक टीयर्स में देख लें उनकी पेनिट्रेशन, फिर हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में है। अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बात करें, एलडीए में भी हैं ब्यूरोक्रेसी, जो जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेसी है, पीएमएस या डीएमजी। वो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी है, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक भी है, सेक्रेटरी एजुकेशन भी है, वो सेक्रेटरी हेल्थ भी है, वो फिर चेयरमैन पीएनडी भी है, सेक्रेटरी फिनेंस भी है। अब इतनी स्किल्स जो हैं वो एक जर्नलिस्ट केडर पे नहीं हो सकती। और समरा साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है ये जो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट है ना, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके ऊपर गोरे ने पूरा एक निज़ाम कायम किया था। अगर आपने पाकिस्तान को मैनेज करना हो तो आपको 8 अपॉइंटमेंट्स चाहिए इस्लामाबाद से, 4 आपने चीफ सेक्रेटरीज लगाने हैं, 4 आईजीज लगाने हैं। तो ये पाकिस्तान का जो एक पार्लियामेंट्री ढांचा है उसको इररेलेवेंट कर देगा। ना प्रोविंशियल असेंबली की अहमियत रहेगी, ना प्रोविंशियल कैबिनेट की रहेगी, ना प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव की रहेगी। तो ये जो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट है और जो जनरल केडर है, इसको स्पेशलाइज्ड केडर करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशंस को ऑटोनोमस करने की ज़रूरत है, उनको अपनी एग्जेक्टिव जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है उनके मातहत करने की ज़रूरत है, और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है।
اچھا یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک تو اسپیشلائزڈ ہونا چاہیے, دوسرا پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہو. دیکھیں ایک سسٹم ان کا یہ ACR کا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے ریپیوٹ کے حوالے سے بھی لکھا ہوتا ہے, اس کی کیپیسٹی کے حوالے سے بھی لکھا ہوتا ہے, ایفیشنسی ورک کے حوالے سے بھی لکھا ہوتا ہے. لیکن آج وہی ACR جو ہے ان کی پروموشن کا ذریعہ بنتی ہے. وہ دیکھیں جو 47 میں ACR تھی وہ آج 2024 میں بھی اسی طرح فارمز چینج ہوئے ہیں. اچھا جیسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں کبھی کوئی FIR جینون فیکٹس پہ نہیں لکھی, ایسے پاکستان میں کوئی شاید ہی ACR ہو جو میرٹ پہ لکھی ہو, سبجیکٹیولی لکھ لی جاتی ہیں. بلکہ میں نے تو یہاں تک وٹ آئی ہیو آبزروڈ کہ کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں اس میں آپ سے یہ دیکھتا ہوں. اب یہ کیا فریز ہے کہ ہی ہیز دی ریپوٹیشن یا ہی از ریپیوٹیڈ ٹو بی کرپٹ, ہی از ریپیوٹیڈ ٹو بی آنیسٹ. تو اب ریپوٹیشن از سم تھنگ ایلس, اور اس کو جو ایک جینون فیکٹ سے ڈائسیکشن کے بعد ایویڈنس لا کے اس کو اسٹیبلش کرنا از سم تھنگ ایلس. اور پھر ہماری جو ACRs کا جو سب سے بڑا مسئلہ, یہ PERs کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سینئر جونیئر کی لکھتا ہے. اب چیف سیکرٹری کی میں اگر آپ کو اگزامپل دوں تو چیف سیکرٹری صاحب سب کی پرفارمنس ایویلویٹ کرتے ہیں, تو وائی کانٹ جونیئرس؟ ہم بھی چیف سیکرٹری صاحب کی پرفارمنس ایویلویٹ کر سکتے ہیں بینگ سول سرونٹس. آپ یہ دیکھیں کہ اف یو آر اے ٹیچر, اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو آپ کی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کی پرفارمنس ایویلویٹ کرتے ہیں. شروع میں اس کے اوپر بہت ساری بحث ہوئی, لیکن اب اس کو پازیٹیولی لیا گیا ہے. تو وائی کانٹ جونیئرس؟ تو جو یہ جو پرفارمنس ایویلویشن ہے اس میں پبلک اکاؤنٹیبلٹی, پبلک ایویلویشن, جونیئرس کی ایویلویشنس, ٹیم ہاریزنٹلی ایویلویشن اور ورٹیکل ظاہر ہونی چاہیے. یہ ایک اس طریقے سے اس کو استعمال نہ کیا جائے کہ یہ جونیئرس کو دبانے کے لیے یا ان کو اپنی مرضی سے مینیج کروانے کے لیے. اس کو میں اس طرح سے بھی ایکسپلین کر سکتا ہوں سمرا صاحب کہ اف اے سینئر از کرپٹ تو جونیئر اس کا اگر کرپٹ نہیں ہے تو پھر سینئر کون سا ہتھیار استعمال کرے گا اسے مینیج کرنے کے لیے؟ ACR کا ہی کرے گا. بالکل ڈیفینیٹلی. اب سمجھا یہ جاتا ہے کہ سینئر ہمیشہ آنیسٹ ہوگا, جونیئر ہمیشہ کرپٹ ہوگا, تو اس کی کرپشن کو روکنے کے لیے ACR اس کو چاہیے. بٹ یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. اف اے جونیئر از کرپٹ تو وین ہی بیکمز سینئر ہی ول بی اے کرپٹ. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پرفارمنس ایویلویشن کو لے کے, جو HR مینجمنٹ کے اسٹینڈرڈس ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. اچھا یہ دیکھیں بیوروکریسی میں 2 قسم کے ٹیئرز ہیں. ایک پروونشل بیوروکریسی ہے, ایک فیڈرل گورنمنٹ کی بیوروکریسی ہے جس کو ہم پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں. جو جنرل کیڈر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ سیکرٹری لائف اسٹاک بھی ہوتے ہیں, دونوں جنرل کیڈر دونوں. اور پنجاب کا پروونشل مینجمنٹ سروس جو ہے یہ 2012 میں بنی. اس کا بڑا تھا کہ یہ بڑی اچھی سروس, پرائم سروس بنے گی, یہ ڈلیور کرے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی. کرپشن کی شکایات ہوں, ان ایفیشنسی کی شکایات ہوں, یا گورننس کو دن بدن ڈکلائن ہونے کی شکایات ہوں, بیڈ گورننس کی طرف جانے کی شکایت, یہ تو دونوں سے ہیں. تو پھر کس طرح یہ ہم ان کی پرفارمنس کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ اچھا آنیسٹلی اف یو ٹاک اباؤٹ PMS سروس یا یو ٹاک اباؤٹ PES سروس, ان کی ایک جیسی پرفارمنس ہے, ایک جیسا ہی مجھے HR لگتا ہے. اب اپرچونیٹیز ان کی ڈفرینٹ ہیں تو اس لحاظ سے ان کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے, مگر نیچر میں, اسٹرکچر میں, پوسٹنگ میں, اورینٹیشن میں ایک جیسی سروسز ہیں. بوتھ آف دیم جرنلسٹ سروسز. کنٹریبیوشن ان کی نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا یہ جواز پیش کرتے ہیں, اور شاید ٹھیک جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم امپلیمنٹرز ہیں, ہم تو امپلیمنٹ کریں گے جو بھی لاز ہوں گے, جو بھی اسٹرکچرز بنیں گے, جو بھی ایگزیکیوشنل پلانس ہوں گے, جو بھی لاز ہوں گے. تو اس میں یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اسٹرکچرل میکرز ہیں, جو ہماری پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے, یا جو پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ میں آتی ہیں, یا جو ان کے کنسلٹنٹس ہیں, یا جو سینئر بیوروکریٹس ہیں جو ان کمیٹیز کا حصہ ہوتے ہیں جنہوں نے چیزوں کو ریفارم کرنا ہوتا ہے, کیا وہ اپنا انٹرسٹ چھوڑ کے پبلک انٹرسٹ کے اوپر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے جدید اسٹینڈرڈس کے مطابق ریفارم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب اس میں اگر ڈسٹرکٹ لیول تک جائیں, لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, بیوروکریسی ول نیور ڈلیور ایٹ گراس روٹ. لوکل گورنمنٹ کرے گی. اب لوکل گورنمنٹ کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ڈسٹرکٹ میں ڈلیور ہو سکتا ہے. اور اف یو کم اباؤٹ پروونشل ڈپارٹمنٹس, پروونشل لیول وہ زیادہ پالیسی لیول کا کام ہے, امپلیمنٹیشن ادھر اس طریقے سے نہیں ہو سکتی. تو ہم نے اپنے جو 3 ٹیئرز آف گورننس ہے, فیڈرل, پولیٹیکل, فیڈرل, پروونشل اور لوکل گورنمنٹ, ان کو ریسٹرکچر کرنا ہے. ان کی امپلیمنٹنگ مشینز, ان کی جو سروسز ہیں ان کو ریسٹرکچر کرنا ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی ہم نے آرگنائزیشنل ڈلیوری بھی کرنی ہے. میں تھوڑی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. لیٹ بی ویری آنیسٹ.
1122 ایک آرگنائزیشن ہے, اس نے ڈلیور کیا ہے بالکل کیا سرٹن اٹانومی کے ساتھ, سرٹن آرگنائزیشن کے ساتھ. اس طرح ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو دوسرے آرگنائزیشنز ہیں وہ نہیں کر سکی. اگر آپ موٹر وے پولیس دیکھیں یا موٹر وے کے جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ کمپیریٹیولی بہتر ہیں کیونکہ ڈلیور ادھر ہوا ہے. نادرا نے پاکستان میں بڑا اچھا ڈلیور کیا ہے. بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو ڈلیور کر رہی ہیں اور زیادہ آرگنائزیشنز ڈلیور نہیں کر رہی. ایون جو ڈلیوری سسٹمز میں بھی بہت اچھا ڈلیور ہوا ہے کچھ آرگنائزیشنز کی طرف سے. تو ہمیں یہ ری تھنک کرنا ہے کہ جہاں جہاں یہ اٹانومی دیتے گئے. اچھا ایک یہ بھی چیز ہے, جس آرگنائزیشن کے ہیڈ پیسٹ یا پی ایم ایس آفیسر نہیں ہے اس آرگنائزیشن نے زیادہ بہتر ڈلیور کیا. اچھا یہ بڑی حیران کن بات ہے. آپ دیکھ لیں. نہیں یہ میرے بھی اندازے میں ہے کہ پیس کا آفیسر ہوتا ہے یا پی ایم ایس کا آفیسر ہوتا ہے, وہ تمام ریسورسز کا جو قبلہ ہے اپنی طرف موڑ لیتا ہے. کسی بھی ادارے کو اگر آپ نے ناکام کرنا ہو تو جرنلسٹ کیڈر کا ادھر بروکریٹ لگا دیں. اچھا طارق صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں آج تک تو جرنلسٹ کیڈر کا اشارہ, جنرل کیڈر اشارہ چل رہا ہے, تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں پچھلے دنوں میں نے ایک سٹوری کی کہ ڈی سیز کی پرفارمنس ایویلویٹ کرنے کے لیے انہوں نے بینچ مارک بنائے تھے, اس میں پبلک کی اوپینین ہی نہیں رکھی گئی تھی. یعنی جن کے لیے ڈی سی صاحب کو تعینات کیا ہے, جن کے لیے وہ گورننس کو انہوں نے بہتر کرنا ہے, ان کی اوپینین نہیں. ڈی سی صاحب اپنی پرفارمنس خود ایویلویٹ کرتے تھے اور 90+ تمام ڈی سیز اپنی پرفارمنس سی ایم کو بھیجتے تھے اور سی ایم صاحب اس پہ کہہ دیتے تھے واہ واہ کیا بات ہے, صوبے میں تو کام بڑا ہو رہا ہے. اچھا پھر کس طرح انگیج کیا جائے؟ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. اف یو آر اپوائنٹڈ ایز ڈپٹی کمشنر, تو اف یو آسک یور جے ڈی جاب ڈسکرپشن, تو یو ول فائنڈ دیر از نو جاب ڈسکرپشن. ہر کام ڈی سی نے کرنا ہے. مینس کہ نہ سرٹن جاب ڈسکرپشنس ہیں, نہ سرٹن لاز ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہیں. ایک لحاظ سے بیوروکریسی کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے انہوں نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کس قسم کے پریشرز میں وہ کام کر رہے ہیں. انہیں الیکشن سے لے کے سبزی منڈیوں تک تمام معاملات دیکھنا ہوتے ہیں. انہیں سرٹن پولیٹیکل اور ایگزیکٹو انٹرسٹ کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ دے کال اٹ پولیٹیکل گورننس. یہ پولیٹیکل گورننس ہے اور اس لحاظ سے انہیں کرنے میں بہت سے مسائل بھی آتے ہیں, وہ کام بھی کرتے رہتے ہیں. دی سسٹم نیڈز اوور ہالنگ. اس میں آپ صرف بیوروکریسی کو نہیں کہہ سکتے, آل ٹیئرز جو ہیں یہ میرے خیال میں جب تک جوڈیشل ریفارمز, ایگزیکٹو ریفارمز, پولیٹیکل ریفارمز, ایڈمنسٹریٹو ریفارمز اور موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان میں پولیٹیکل کلچر یا پولیٹیکل ریپریزنٹیشن یہ بہتر نہیں ہوتی, یہ کیونکہ انٹر کنیکٹڈ ہیں, گورننس بہتر نہیں ہو سکے گی. دن بدن کرپشن بہت بڑھ رہی ہے طارق صاحب, آپ کو پتہ ہے, اور پبلک سیکٹر میں زیادہ ہے کیونکہ پبلک سیکٹر میں ایک اپنا میکینزم ہوتا ہے کرپشن چیک کرنے کا, اکاؤنٹیبلٹی کا. باقی ایجنسیاں رپورٹس وغیرہ کرتی ہیں, پوسٹنگ کے وقت بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی پبلکلی کرپٹ نہیں ہے یا باقی چیزیں. اس کے علاوہ بیوروکریٹس کی پرفارمنس دن بدن جو ہے نا وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا؟ اچھا اس میں دو چیزیں ہیں, جہاں پہ اختیارات ہوں گے وہاں پہ مس یوز آف اتھارٹی بھی ہوگا, اور کرپشن از ون آف دی فارم آف مس یوز آف اتھارٹی. اور دوسرا آپ نے کہا کہ پرفارمنس اچھی نہیں ہے, کام تو وہ پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں لیکن وہ گورننس سسٹم ایسا ہے جس کی وجہ سے جو تبدیلی ہے وہ نہیں آ رہی اس لحاظ سے, اور اس میں گیپس ہیں بہت زیادہ, پولیٹیکل گیپس ہیں, پھر لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں اس کے گیپس ہیں, سوسائٹی کے ایون گیپس ہیں, ہماری آرگنائزیشنز پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی نہیں کام کرتی. تو سارا برڈن جو ہے وہ کس کے اوپر آ جاتا ہے؟ پبلک سیکٹر. اینڈ پبلک سیکٹر ہیز ٹو ڈلیور جتنا بھی ایک پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو ویکیوم ہے اس میں, وہ پھر انٹرسٹ بھی ڈفرینٹ ہے. اچھا اس میں سمر صاحب ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اسسٹنٹ کمشنرز جو ہمارا ہے, جو ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہیں یا ایون سیکریٹریز ہیں, یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کے پبلک سیکٹر میں کام نہیں کرتے, یہ صبح 9 بجے سے لے کے رات گئے تک کام کرتے ہیں. ہمارے جو فیلڈ آفیسرز ہیں دے ریمین آلویز بیزی, لیکن کیونکہ سسٹم نہیں ہے, پھر ڈلیوری کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں, پھر گیپس ہیں سرٹن, تو اس لحاظ سے پھر پرفارمنس ہو نہیں سکتی, اور فنینشیل کنسٹرینٹس بھی بہت زیادہ ہیں, پھر اس لحاظ سے ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں, لاس, دی ہول گورننس سسٹم جو ہے نا نیڈس اوور ہالنگ میرے خیال میں. اب آپ نے بات کی کرپشن کی, corruption is everywhere. Primarily, I would say, I should not shy away saying we live in a very corrupt society. اچھا اس میں آپ پھل لینے والے کے پاس چلے جائیں,
آپ کو اچھا پھل نہیں ملے گا. آپ کسی شاپ میں چلے جائیں, اگر آپ کو اچھی چیز ملے گی, اگر آپ 1 kg لیں گے تو وہ 800 گرام ہوگی. تو ادھر سے ہی ہم لوگ سارے آتے ہیں سول سروسز میں, ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں اس میں. تو اوور آل کرپشن از دی پارٹ آف سوسائٹی دیٹ از ریپلیکیٹڈ among different administrative institutions. نہیں, بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس میں بھی نظر آتی ہے, لیکن یہ تو سرکار وسائل فراہم کرتی ہے. دیکھیں نا, اسسٹنٹ کمشنر ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, کمشنر ہے, اس کو بڑی گاڑی دی ہوئی ہے, بڑا اس کا آفس ہے, پورا یعنی کہ فرنشڈ آفس ہے. اس کے بعد اس کے پاس پرکس اینڈ پریویلیج, بڑا گھر ہے, ٹریول کی اس کو کوئی نہیں ہے, اس کے پاس ڈرائیور ہے, گھر میں خان ساما ہے, تمام فیسلٹیز اس کو دی ہوئی ہیں. فیسیلیٹیٹ کیوں کیا جاتا ہے پبلک ایکسیکٹر سے؟ اس لیے کہ یہ پبلک سرونٹ ہیں, عوام کا خیال رکھیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آج اگر کسی ڈپٹی کمشنر کو یا اسسٹنٹ کمشنر کو کے پاس کوئی کام کے لیے جانا ہو, تو پہلے تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس کو ڈھونڈنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, واٹس ایپ پہ گورنمنٹ ہو رہی ہے. تو عوان صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں تھوڑا سا فیئر بتائیں کہ یہ کیا ہو کیا ہے. let me devil's advocate for a minute. اچھا, 2-3 چیزیں اس میں ویری امپورٹنٹ ہیں. اچھا, why do people join civil service? Why do they want to join civil services? This is the primary question. میرا نہیں خیال کہ کوئی پبلک سروس کے لیے آنا چاہتا ہے. پیچھے ایک اور پوڈ کاسٹ میں نے ایک بات کی تھی, وہ بڑی پھر وائرل بھی ہوئی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ کہ 3 طرح کے سول سرونٹس ہوتے ہیں. پہلے 2 ڈیکڈز میں کس طرح ہے, 3 ڈیکڈز میں کس طرح ہے, اور جو لیٹسٹ ورژن آف سول سروسز دے آر ویری کلیئر, دے ہیو ویری کلیئر کانسیپٹس, دے آر منی میکرز ایکچولی, وچ دے آر ایکچولی. اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ I will concede your point of view honestly کہ most of the civil servants they are money makers and they will earn money. آگے پھر ان کو مواقع بھی میسر ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی کرپشن کو دیکھنا ہے, جنہوں نے ان کی کرپشن کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا ہے, دے آر آلسو ہینڈ ان گلوز. تو پھر پوری جو ایک گورننس کے ٹیئر کے 3 لوگ ہیں, بیوروکریسی, پولیٹیکل ایگزیکٹو اینڈ دی پیپل ہو آر ایویلویٹنگ دیم, دے آر آل پارٹ آف دس گیم. کرپشن ہے, اور کرپشن بہت بری طرح سرایت کر چکی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی پہلے اس کو لوگ سمجھتے تھے کہ کرپشن کرتے تھے, لیکن کہتے تھے کہ اٹس ناٹ گڈ. ناؤ ایون پیپل سے اٹس پارٹ آف دیئر ایڈمنسٹریٹو گیم. نہیں, دیکھیں عوان صاحب, بات یہ ہے کہ مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے اس پروفیشن میں. میں نے آج تک اپنے یعنی اس پروفیشنل لائف میں کبھی بھی چیف سیکرٹری آفس پہ لوگوں کو سوال کرتے نہیں دیکھا. اب چیف سیکرٹری آفس جو ہے اس کی انٹیگریٹی پہ سوال ہو رہے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ کرپشن کس لیول پر ہے, کہ یہ بڑی بدبختی ہے کہ چیف سیکرٹری آفس پہ بھی لوگ جو ہیں, اور سیکرٹریز بات کر رہے ہیں, ڈپٹی کمشنرز بات کر رہے ہیں, کمشنرز بات کر رہے ہیں, کہ اپنے وہ جو انتظامی سربراہ ہے اس کی انٹیگریٹی پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں. اچھا, I don't know much about his working, but what people say means کہ اگر آپ ACR بھی دیکھیں تو اس میں بھی لکھا جاتا ہے the officer is reputed to be corrupt. تو even if I take this provision, تو I don't know him, I never met him, اور I don't know his working کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں یا کیا نہیں کرنا چاہ رہے. Even I'm OSD for last 1.5 year. But what people say irrespective of services, I have talked with many people. People say they are PMS officers, they are PAS officers, that there are serious issues. So if your community says something, so it means that the reputation is there, what you are saying. تو اس کے اندر بھی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ جب آپ کے ہیڈس کے ریپوٹیشن جو ہوتی ہے ایٹ اسٹیک ہوتی ہے, تو پھر نیچے جو لوگ ہوتے ہیں, جو مڈ کیریئر ہے یا جونیئر آفیسرز ہیں, دے آلسو ٹیک اٹ ایز اے ٹوکن اینڈ دے ول آلسو گو فار دس تھنگ. صحیح. بیوروکریسی میں جو کرپشن ہے یا نااہل لوگوں کی, اس حوالے سے طارق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ جو SNGAD, اگر آپ پنجاب کی بات کریں یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی بات کریں, پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا اور میں نے تھوڑا سا فیکٹس اور ریسرچ بھی کی اس کے اوپر کہ SNGAD جو ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے, پوسٹنگس کا, ٹرانسفرس کا, وہ انڈیکیٹرز کیا ہیں.
اچھا ابھی تک ایز اے سول سرونٹ مجھے نہیں پتا کہ یہ چیزیں میں کروں تو آئی کین بی اے ڈپٹی کمشنر، آئی کین بی اے سیکریٹری، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے. مطلب اگر ہمیں انڈیکیٹرز یہ بتائے جائیں آپ نے آنیسٹ رہنا ہے، آپ نے اکارڈنگ ٹو لا کام کرنا ہے، پھر آپ نے یہ چیزیں ایگزیکیوٹ کرنی ہے، آپ نے اچھی جو امپلیمنٹنگ پرفارمنس آپ کی ہونی چاہیے، آپ کا پروڈکٹیوٹی زیادہ ہونی چاہیے، تو کچھ انڈیکیٹرز ہیں ہمارے پاس، ہم وہ کر لیں گے. بٹ وٹ وی سی ہیئر اینڈ دیئر اٹ از ناٹ لیس دین این انگما کہ ایسے طریقے سے پوسٹنگز ہوتی ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. اچھا طارق صاحب میں بات کروں گا اب کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے بیوروکریٹس کی جو ہے پرائز پوسٹنگ کے حوالے سے. چودھری پرویز علی صاحب جب چیف منسٹر تھے تو میں اس وقت اس پروفیشن میں آیا تھا. اس وقت یہ ہوتا تھا جو ریٹائرڈ آفیسر ہو رہا ہے اس کو ری امپلائمنٹ کا ایک کلچر آ گیا تھا کہ اس کو ڈی پی او بھی ری امپلائڈ لگ رہے تھے، ڈی سی او بھی لگ رہے تھے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب آ گئے، انہوں نے گڈ گورننس کا نعرہ دیا. انہوں نے ایک اون پے اینڈ اسکیل کا نکال لیا کہ گریڈ 18 کو 20 میں لگا دیں، 17 والے کو 19 میں لگا دیں، اون پے اینڈ اسکیل لگا دیا. اچھا یہ بزار گورنمنٹ آ گئی. بزار گورنمنٹ میں پوسٹنگ مبینہ طور پر ریئل اسٹیٹ ٹائکون جو ہے وہ اسپانسر کرتے تھے، وہ فائنانس کرتے تھے اور اپنے ڈپٹی کمشنر لگواتے تھے، اسسٹنٹ کمشنر لگواتے تھے، ڈی پی اوز لگواتے تھے. اس طرح کی شکایات بھی آتی تھی اور بہت ساری چیزیں سامنے بھی آئیں. موجودہ گورنمنٹ جو نگران گورنمنٹ میں کورٹ میں ایک کچھ لوگ چلے گئے یہ او پی ایس کیا ہوتا ہے، یہ تو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. انہوں نے وہ پی سی ایس کا جو ایکٹ ہے اس میں انہوں نے سیکشن 9 جو ہے ڈال دیا. اب وہ سیکشن 9 کا کور لے کے چل رہا ہے. یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ایچ آر مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ یہ پوسٹنگ کرائٹیریا کا ایک ہی کرائٹیریا ہے، سفارش. اور سفارش اس کی ہوگی جو سفارش کرنے والا ہوگا اس کے انٹرسٹ کو گارڈ کرے گا، واچ کرے گا. پہلا کرائٹیریا سفارش کا ہے. لیٹ می ویری آنیسٹ فور لاسٹ 13 ایئرز آئی ایم ان سول سروس، تو سفارش کے علاوہ میں نے پوسٹنگ نہیں دیکھی. اس میں ایک یہ بھی سفارش ہے کہ وہ بڑا اچھا لائق افسر ہے تو اس کو لگا دیا جائے. وہ تھرو سسٹم پوسٹنگ نہیں ملے گی، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چھانا جائے گا، یا وہ کسی نہ کسی کی نظر میں ضرور آئے گا، یا کسی نہ کسی کی نظر کا پیارا ضرور ہوگا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اٹ از بیڈ، ہو سکتا ہے لائک ٹیلنٹڈ اور ایماندار لوگ بھی کسی کے آنکھ کا بن سکتے ہیں، بٹ دیر از نو وے کہ کوئی سسٹمیٹک چیز ہے. اچھا دوسرا جو ہے وہ پرسنل ڈسکریشن ہے. اس نے میرے ساتھ کام کیا، یہ مجھے پسند ہے، یہ میری ٹیم کا حصہ ہے. پھر سینئرز لوگوں کے اپنے ڈیزائنز ہیں، دے میک دیئر اون ٹیم. نسیم صادق صاحب تھے، وہ اپنی ٹیم بناتے تھے. اس طرح بہت سے سینئر آفیسرز ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری لے جاتے ہیں، ڈپٹی سیکرٹری لے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ایس او جی لے جاتے ہیں. فیلڈ میں بھی وہ اپنے ساتھ اسسٹنٹ کمشنرز رکھتے ہیں، ڈی سی آرز رکھتے ہیں. تو اٹ ورکس لائک دیٹ. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایچ آر مینجمنٹ کے اسٹینڈرڈز ہیں ان کے تحت آفیسرس کو رکھا جاتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کی پبلک پالیسی میں ڈگری ہے، آپ کو اے ڈی سی جی لگا دیا جاتا ہے. آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ میں ڈگری ہے، اسکلز ہیں، آپ کو لاء ڈپارٹمنٹ میں لگا دیا جاتا ہے. آپ کی لاء اسکلز ہیں، آپ نے ایل ایل ایم کیا ہوا ہے، آپ کو کسی پروجیکٹ میں لگا دیں گے. ان کا یہ ایک انڈیکیٹر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور جو جس طریقے سے پرفارمنس ایویلویٹ کرتے ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اسپیشل برانچ ایک اسسٹنٹ کمشنر کی پرفارمنس ایویلویٹ کیسے کر سکتی ہے. ایک اسپیشل برانچ کا یا ایون ایک ایجنسی کا جو آدمی ہے وہ اس کی ریپوٹیشن کو ٹرانسلیٹ کر سکتا، لیکن اس کی پرفارمنس ایویلویٹ وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک اسپیشلائزیشن ہے. اس میں ایڈمن لاء ہے، اس میں پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ہے، اس میں دوسرے ڈیسیجنز ہیں. تو دوز پیپل بلانگنگ ٹو لاء انفورسمنٹ ایجنسیز، ہاؤ کوڈ دے ایویلویٹ دی پرفارمنس آف اے سول سرونٹ؟ اس کے اوپر پھر پروموشنز ہیں، دوسری چیزیں ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فلا ہے. اگر آپ انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن کے سٹینڈرڈز دیکھیں پبلک سیکٹر کے، اس کے اگر آپ جو پرائمری انڈیکیٹرز دیکھیں، ایک انڈیکیٹر کے اوپر ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں ہوتی یہاں پہ. اچھا یعنی کہ آپ کا کہنا ہے یہ جتنا بھی ٹرانسفر پوسٹنگ کا جو بھی معاملات ہیں یہ فیئر نہیں ہوتے اس حوالے سے کہ وہ ان انڈیکیٹرز کو فالو کیا جائے. تو پھر کس طرح سروس ڈلیوری کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے یہ پرائز، یہاں تک یہ پنجاب میں دیکھ لیں یا فیڈرل گورنمنٹ میں باقی صوبوں میں بھی دیکھ لیں، پرائز پوسٹنگ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں. وہاں پر ایک مخصوص طبقہ یا مخصوص سروس کے بندوں کو لگایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی باقی جو ہیں وہ تو ڈونکی ڈیوٹی کریں گے. تو پھر یہ کس طرح بہتری آ سکتی ہے؟ آپ اچھا اٹس ویری انٹرسٹنگ. سب سے زیادہ کون سی پوزیشن، اف یو ٹاک اباؤٹ پروونس، سب سے زیادہ کون سی پوزیشن مینیج ہوتی ہوگی؟ میرا خیال ڈپٹی کمشنر کی نہیں، چیف سیکرٹری کی ہوتی ہوگی. اچھا سب سے زیادہ وہی مینیج ہوتی ہوگی نا، دیٹ
از دی موسٹ امپورٹنٹ، جس میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی انٹرسٹ ہے اور پروونشل گورنمنٹ کا انٹرسٹ بھی ہے. وہ کتنی میرٹ پہ لگتی ہے. اب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے او پی ایس پوسٹنگ کی بات کی، اب ایک چیف سیکرٹری صاحب ہیں جو 20ویں یا 21ویں گریڈ میں ہیں، وہ آ کے 22ویں اسکیل کی پوسٹنگ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، میرٹ کے تمام انڈیکیٹرز کو وہ وائلیٹ کرتے ہیں اور آ کے پہلا جو وہ خطبہ دیتے ہیں تمام آفیسرز کو کہ میں جو پوسٹنگ ہے وہ کس پہ کروں گا، میرٹ پہ کروں. تو دس از واٹ وی آر ایکچولی. تو ہمارا میرٹ جو ہے نا وہ ہمارے علاوہ باقی سب پہ لگنا چاہیے. ہمارا میرٹ نہ ہمارے دوستوں پہ لگنا چاہیے، نہ ہماری ٹیم پہ لگنا چاہیے، نہ ہمارے پسندیدہ آفیسرز پہ لگنا چاہیے. یس دوز پیپل ہو ڈونٹ بلانگ ٹو آر کیڈر، دوز آفیسرز ہو ڈونٹ بلانگ ٹو آر اسکول آف تھاٹ، ان کے اوپر ضرور میرٹ لگنا چاہیے. دس از دا وے وی ورک. نہیں تو اس آپ یہ بتائیں نا کہ دیکھیں پولیٹیکل اشرافیہ جو ہے اس نے ڈیسیجن کرنے ہوتے ہیں، لیجسلیشن کروانی ہوتی ہے اسمبلی سے، اس کے بعد کیبنٹ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. تو اچھے آفیسر کو جانچنے کے لیے موجودہ سیٹ اپ میں کس طرح، یعنی ریفرنسز، جسٹ ریفرنس، یہ اس کا ریفرنس ہے. چیف سیکرٹری صاحب کسی سیکرٹری سے پوچھ لیں گے انہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا تو یہ کیسا آفیسر ہے، وہ ایک سبجیکٹیو ججمنٹ دے گا اس کے اوپر، تو اس کے اوپر لگا دیا جائے گا. اب اس سے یہ پوچھے گا یہ ٹربل میکر تو نہیں ہے. اب ٹربل میکر کون ہے؟ جو آنیسٹ ہے، جو اچھا کام کرنا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ ٹربل میکر ہے. اٹ از اے فال آف دی انسٹیٹیوشن. یعنی یہ جو میرٹ نام کی چیز ہے، میرٹ از نو ویئر. ٹھیک ہے، پوسٹنگ ہو، ٹرانسفر ہو، کسی اچھے پروجیکٹ کو کنسیو کرنا ہو، کسی پالیسی کو لاگو کرنا ہو، تو پھر تو اس کا مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں فلڈ گیٹ کھلا ہوا ہے ہر چیز کا. کیپیسٹی چاہیے سرٹن لیول تک. مینس کہ اگر آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے پروجیکٹ مینجمنٹ میں یا پروجیکٹ ڈلیوری میں، پروجیکٹ کو اسٹرکچرلائز کرنے میں، یا پورے جو اس کے پروسیسز ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ میں، آپ کو لائق لوگ چاہیے. اس حد تک تو جائے گی. بٹ دی ادر پارٹ جہاں پہ ظاہر ہمارا سسٹم ایسے اوپر پھر سول سرونٹس آتے ہیں، نیچے تو اسپیشلائز لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈاکٹرز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، باقی انجینئرز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. وہاں تک تو وہ کیپیسٹی لے کے آتے ہیں ایک سرٹن جگہ پہ جہاں پہ ضرورت بھی ہو، کنسلٹنٹس بھی رکھ لیتے ہیں، باقی بھی رکھ لیتے ہیں. اوپر ڈیسیجن میکنگ میں دیر آر سیریس ایشوز. اچھا اوان صاحب، لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں آپ بڑی نظر رکھتے ہیں، آپ کے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، وہ موٹیویشنل آپ سے فیڈ لینے کے لیے. نوجوان نسل جو ہے وہ سول سروس میں جانے کے لیے اس کو آپ کیا میسج دیں گے کہ اگر وہ آپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے ڈیزائنس کیسے رکھنے چاہیے، اور وہ کس طرح کے اکیڈیمک بیک گراؤنڈ سے آئیں، کیا ان کے ذہن میں ہونا چاہیے اور کیا وہ کر سکتے ہیں؟ جو یوتھ ہے دے آر مور سینسیبل، دے آر مور اسمارٹ دین اس. تو دے نو دیئر ایمبیشنز، دے نو دیئر ٹارگیٹس. تو ہماری بات کرنے سے تو میرا نہیں خیال کسی قسم کا فرق پڑے گا. بٹ آئی وڈ سے کہ دے شوڈ جوائن سیول سروس، دے شوڈ ورک ہیئر، دے شوڈ ایٹ لیسٹ، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک ڈیکڈ ضرور کام کرنا چاہیے سول سروسز میں ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دی سسٹم ورکس. اپنی کیپیسٹی ان کو انہینس کرنی چاہیے. اگر ان کی اسکلز اچھی ہیں دین دے مے لیو سول سروسز فار دیئر بیٹر کریئرس. Until unless the whole governance system is made for talented people, I don't see a future of honest and dedicated civil servants. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی فیوچر نہیں آئیں، میز آئیں. ون آف مائی بیسٹ بڈیز فرام پی ایس پی تو 12-13 سال ہو گئے ہیں اس کو، اس نے ابھی تک لوکریٹو پوسٹنگ لی. تو ونس آئی آسکڈ ہم کہ وائی ڈڈنٹ یو ٹیک اے لوکریٹو پوسٹنگ، اس نے کہا بس ٹھیک ہے میرے لنکس بن گئے، سارا کچھ ہے، میں گاؤں میں رہتا ہوں، سب کو پتہ ہے کہ پی ایس پی آفیسر ہے، کوئی ہم سے لڑتا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا، ہمیں کلچرل ایڈوانٹیج بھی ہے، سوشل ایڈوانٹیج بھی ہے، دوسرا کام میں کر نہیں سکتا، میں بس ٹریننگ انسٹیٹیوٹس اس میں لگا ہوا ہوں، بس دیٹس آل. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیلنٹڈ لوگ یا آنیسٹ اچھی ریپیوٹ کے لوگ جو ہیں وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہیں. تو پھر یہ کون ہیں جو سسٹم کا حصہ؟ They are part of the services but they are not part of the lucrative postings. نہیں تو یہ باقی جو سسٹم یا لیوکریٹو پوسٹنگ کا جو حصہ، یہ کون لوگ ہیں پھر؟ یہ بھی ظاہر ہے ایک بیچ ہے 35 یا 40 کا. تو میرے خیال میں مور دین 90. ایک اور میرے پی ایس پی بڑے اچھے دوست ہیں، ہی از اے سینئر آفیسر، ہی از آلسو ویری گڈ آفیسر. کبھی ان کو پوسٹنگز نہیں اچھی اس طرح سے ملی. تو ہی سیز کہ 80% جو ہمارے سول سرونٹس ہیں دے
कम अंडर अ पर्सनल मिशन, तो वो उसको फुलफिल करते हैं, और ये बाकी जो हम बातें शातें करते हैं, इट इज़ जस्ट टॉक्स फॉर द सेक ऑफ टॉक्स, इससे ज़्यादा इनकी अहमियत नहीं है। तो वो जो 80% है दे आर गोइंग। लुक्रेटिव पोस्टिंग्स तो 5% को मिलेंगी, तो कंपटीशन तो अच्छा है उधर। 75-80% लोग तो दे आर रेडी टू सेल देयर सोल्स टू ईच एंड एवरी डेवल। अच्छा, आपने पहले भी बात की कि ये जो पोस्टिंग है, ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग या प्राइज पोस्टिंग जिसको कहते हैं, इस पे कोई एक आध दाना जो है वो मेरिट पे भी चला जाता है, ज़्यादा जाते हैं। तो अच्छा, एक वो इसमें ना, मैटर क्यों नहीं अच्छा करता है? इसमें फिर सिस्टम में मेरिट मैटर क्यों नहीं दो करता? दो चीज़ें। कैपेसिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। समवन इज़ गुड और समवन इज़ इवन ईवल। हम्म, तो कैपेसिटी लोग रखते हैं, एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छी करते हैं। और मैं इट इज़ अगेन डिबेटेबल जो आप पब्लिक जिनको करप्ट कह के बहुत नफरत से जिन सिविल सर्वेंट्स को देखती है, दे आर मोर कैपेबल, दे कैन डिलीवर। इधर अलमिया ये है कि जो ऑनेस्ट आदमी है, वो उसके साथ वो नालायक भी है, उसके साथ वो नेगेटिव भी है, उसके साथ वो सैडिस्ट भी है। इवन इफ एट टाइम्स ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, तो इज़ अनएबल टू डिलीवर। तो ये बड़ी एक ओरिएंटेशन है। इसमें मैं समझता हूँ कि 90% कैपेसिटी और 10% आपके बाकी इंडिकेटर्स, जिसमें करप्शन भी है। इफ़ यू आर अ कैपेबल पर्सन, इफ़ यू होल्ड कैपेसिटी, तो अगर आपके ऊपर अच्छे चेक्स एंड बैलेंसेस लग जाए, तो अगर आप करप्शन छोड़ दें, तो आप सिस्टम को अच्छा डिलीवर करेंगे। अगर आपके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। वन थिंग अबाउट दिस करप्ट ऑफिसर्स, जिनको हम सारे नफरत से शायद करप्ट ऑफिसर्स कहते हैं, दे आर मोर कैपेबल, दे हैव बेटर कैपेसिटी, क्योंकि वो उस तरह की टास्किंग कर करके उस तरीके से चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रह के उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, एनहांस हो जाती है। इन्हेंस हो जाती है, कि जो दूसरे लोग विच डोंट फाइंड, या जिन्होंने अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं किया होता पैरेलल, वो ये फिर काम नहीं कर सकते। सही। नाज़रीन, देखा आपने सुना कि तारक साहब ने बड़ी अजीब बात की कि जो मोस्ट करप्ट लोग हैं या जो करप्ट लोग हैं वो ज़्यादा कैपेबल भी हैं, वो डिलीवर भी करते हैं, और जो ऑनेस्ट ऑफिसर हैं वो सैडिस्ट बन जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और अनएबल टू डिलीवर भी होते हैं। यानी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है ये मामलात बड़े ख़राब हैं। सियासी अशराफिया तो अपनी जगह फ़ैसले करती है, कानून साजी करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी है हमारी, जो इंतज़ामी ढांचा है जिसने गवर्नेंस को बेहतर करना है, उसमें कैपेसिटी के इशू बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, मेरिट का बहुत इशू है कि जो बंदा खुद मेरिट पे नहीं है वो किस तरह बाकी अपने मातहत लोगों को मेरिट पर तैनात करेगा। करप्शन का इशू अपनी जगह है, लेकिन करप्शन के इशू को कम किया जा सकता है। दुनिया भर में करप्शन के पाई जाती है, पब्लिक सेक्टर में भी होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी होती है, लेकिन असल इशू ये है कि अवाम के मसाइल जो हैं वो किस हद तक जो हैं हल होते हैं, अवाम के लिए जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होती हैं, और गवर्नेंस किस तरह बेहतर होती है। इस हवाले से हमने बात की। आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।